حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل مع السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبهنا بتأويله إنا نراك من المحسنين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں البیان کی ٹیم نے آج میرے اوپر سورہ یوسف اور رکو نمبر 5 بمطابق آیات نمبر 36 to 42 میرے اوپر ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف پورے قرآن مجید میں ایک یونیک سورہ ہے. اس میں ایک نبی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑے مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی سازش کی وجہ سے، ان کے کار بد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچنا پڑا بطور غلام. اس کے بعد وہاں پر ایک خاتون ان پر فریفتہ ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا، اور بالفعل اس کی کوشش بھی کر ڈالی. لیکن یوسف علیہ السلام کا کردار نہایت ہی اونچا تھا، بلند و بالا تھا، منفرد تھا، مستند تھا، اور وہ اس سخت آزمائش میں بھی بچ نکلی. اب وہاں کا معاشرہ ایسا تھا کہ لگتا ہے کہ وہاں پر عورتوں کی چلتی تھی. نہایت گندا اور غلیظ معاشرہ تھا. اس لیے اپنی جھوٹی صفائی کو پیش کرنے کے لیے مصر کے ایک سرکردہ شخص کی بیوی نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہا. اس میں بھی وہ ناکامیاب ہوئی، اور آخرکار فیصلہ ہوا کہ اب تمام تر معاملات کو دفن کرتے ہوئے، انصاف اور سچائی کو دفناتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ہم جیل بھیج دیں گے. قصہ مختصر کر دیں گے تمام معاملات کا. یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا. اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہم آج کے رکوع میں دیکھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 36
वदखल मअस्सिज्न फतयैन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दाखिल हुए जेल में दो और नौजवान भी। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया, उस वक्त दो और अशखास को भी जेल भेज दिया गया। कौल अहदुहुमा, इनमें से एक ने कहा, इन्नी अरानी, मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा, असिरु खमरा, कि मैं शराब कशीद कर रहा हूं। वकौल अल आखर, और दूसरे ने इनमें से कहा, इन्नी अरानी, मैंने भी ख्वाब देखा, अहमिलु फौक रअसी, कि मेरे अपने सर पर मैं रोटियां उठाए बैठा हूं। रअसी खुब्जा तअकुलु तैर मिन्हु, और परिंदे इसमें से खा रहे हैं। नबिहना बितावीली, ऐ नौजवान, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमें इन ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको बहुत नेकोकार देखते हैं। ये दो और अशखास जो थे, रिवायात में आता है कि इनमें से एक शख्स बादशाह वक्त का साकी था, यानी अपने बादशाह को मशरूब और शराब पिलाने वाला था। इसको भी किसी जुर्म की वजह से जेल भेज दिया गया। इसी तरीके से दूसरा शख्स नानबाई था, ये अपने बादशाह के लिए रोटियां बनाया करता था। ये बावर्ची खाने का कोई इंचार्ज था। और ये भी बाज रिवायात में आता है कि इन दोनों के ऊपर यह इल्जाम था कि इन्होंने खाने में कुछ जहर मिला दिया था बादशाह को मारने के लिए। तो इस जुर्म की वजह से इनको भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल भेज दिया गया। कुछ अरसे के बाद, ये मालूम तो नहीं है, इन दो अशखास ने ख्वाब देखा। एक ने क्या ख्वाब देखा कि मैं शराब कशीद कर रहा हूं, मैं अंगूर की बेलियों को नचोड़ रहा हूं और उनमें से शराब कशीद कर रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे मेरे सर पर बैठकर मेरे सर को नचोड़ते हुए ये रोटियां खा रहे हैं। अब ए नौजवान, हम आपको बड़ा ही नेकोकार समझते हैं, जरा हमें इन ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। पहली बात, ख्वाबों की एक हकीकत है और वाकईतन इसकी हकीकत है, बल्कि तौरात में है कि ख्वाब का 60वां हिस्सा सच होता है, क्योंकि नबूवत में से ख्वाब का हिस्सा 60वां होता है। पुराने जमाने में पेशन गोइयां तो इसी पर की जाती थी कि किस खास शख्स ने, किस बादशाह ने कौन सा ख्वाब देखा। फिर इसके लिए अलग से तबकात होते थे, अशखास होते थे, मुलाजिम होते थे जो ख्वाब की ताबीर बताया करते थे, और फिर तारीख साबित कर देती थी कि बिल्कुल वो ख्वाब कुछ खबर थी। अब इसी ख्वाब की ताबीर समझने के लिए ये लोग अपनी रिक्वेस्ट लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, और यहां पर जिस अंदाज से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं, ऐसा लगता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े ही प्रोफेशनलिस्टिक थे। वो पेशा वराना सलाहियतों से लेस थे।
پیشہ ورانہ صلاحیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بینگ اے پروفیشنل کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد کر دی گئی، آپ اس ذمہ داری کو ہمیشہ نبھاتے رہیے اور کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنی اس ذمہ داری سے منہ نہ موڑیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے جب اچھے انسان ہوتے ہیں تو ہم خود میں کچھ اچھا پن اختیار کر دیتے ہیں، اسی انداز سے اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر ہمارا وطیرہ عمل کچھ مختلف ہوتا ہے، کچھ اچھا ہوتا ہے، مؤدبانہ ہوتا ہے، مخلصانہ ہوتا ہے، بے ادبی، کجروی، فحش کلامی، فحش گوئی، ان تمام چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ یہ ایک کردار ہے۔ دوسرا کردار ہے جس میں انسان جیسا رخ، جیسا وطیرہ عمل مسجد میں اختیار کرتا ہے، ویسا ہی وطیرہ عمل وہ مسجد سے باہر بھی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے he is a professionalistic despite the conditions, despite the people around him۔ ہم بعض اوقات کچھ خراب لوگوں کے اندر لگ جاتے ہیں سفر میں، کسی اور جگہ پر، تو پھر ہمیں وہاں پر بھی اپنے آپ کو اسی انداز سے پیش کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایک دین ہے، ہمارے اندر ایک نظریہ ہے، ہمارے اندر ایک دعوتی تاثیر ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ میرے اس پروفیشنلسٹک ایٹیٹیوڈ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، حالات کتنے بھی دیگر گوں ہوں، انسان اگر اعلیٰ پائے، اعلیٰ قسم کے وطیرہ عمل کو اختیار کرے گا، ضرور بالضرور جانور بھی اس پروفیشنلسٹک بیہیویئر سے متاثر ہوں گے۔ انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور یہی پروفیشنلسٹک بیہیویئر یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، نہیں تو ابھی تک یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر بالکل بھی نہیں کی تھی۔ کہیں پر بھی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو وہ جو وطیرہ عمل انہوں نے جیل کے اندر بھی پیش کر دیا، اسی کو لے کر یہ دو اشخاص متاثر ہوئے اور پھر ان سے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیکوکار ہیں، آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چالو چلن ہم نے دیکھ لیا جیل کے اندر بھی کتنا بہترین ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یوسف علیہ السلام کے کردار کے بارے میں کہا ہے کہ اس جیل کے داروغہ نے یوسف علیہ السلام کا جیل میں یا ان کے بقول مجرم ہونے یا ملزم ہونے کے باوجود جیل کے کئی سارے معاملات ان کے ذمے رکھے تھے، ان کے کریکٹر کو دیکھ کر۔ یہی پروفیشنلسٹک بیہیویئر یہاں پر اختیار کیا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37، قول اللہ یأتیکما، اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ شانت رہو۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو باقی دو اشخاص تھے یہ شاید کچھ کجرو تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی اس طرح سے کوئی ملاقات یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی الگ سیل میں دھکیل دیا گیا ہوگا اور کھانے کے اوقات میں وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہوں گے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس خواب کی تعبیر، لیکن
آنے دو کھانے کو، کھانا آنے تک میں تم لوگوں کو بتا دوں گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب یہاں پر اصل میں انہوں نے کیوں کہا کہ میں آپ کو کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا؟ کیونکہ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام دعوت اللہ دینا چاہتے تھے اور اسی کے تلاش میں وہ تھے، اسی موقع کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، اور اب جب کہ یہ لوگ خود اس کے پاس پہنچے تو ان کے خواب کو تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ان سے کہا کہ میں آپ سے ذرا کچھ اور بھی باتیں کروں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اشاروں میں اور کنایوں میں ان دو اشخاص کے مشرکانہ عقائد کے باوجود ان کو اشاروں میں کہا، دیکھو یہ جو کچھ علم آپ نے ابھی تک میرے اندر دیکھ لیا یا میرا کردار دیکھ لیا، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مصر کی جو حکمران قوم تھی وہ مشرکانہ اعمال میں، مشرکانہ عقائد میں مبتلا تھی، اور حکمران مذہب، سرکاری مذہب مشرکانہ تھا، مشرکانہ اعمال انجام پاتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ترک کر دیا ہے ان تمام مشرکانہ مذاہب کو، راستوں کو، عقائد کو۔ آیت نمبر 38، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر دین کے دو قسم ہیں، ایک ہے موروثی دین، دوسرا ہے شعوری دین۔ موروثی دین یہ ہوتا ہے کہ میں کس گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں، اس گھر کا ماحول کیا تھا، وہاں کا مذہب کیا تھا، وہاں کی رسومات کیا تھی، اور انہی کو میں نے اختیار کر دیا، بنا سمجھے، بنا کوشچن کیے، بنا پڑھے، بنا لکھے۔ یہ ہے موروثی دین۔ دوسرا ہے شعوری دین، جس کے مطابق آپ جس کسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، آپ نے جو ہی سن بلوغت یا سن شعور پا لیا، آپ اپنے دماغ کے مختلف دریچوں کو کھول لیتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، خود تحقیق کرتے ہیں، آس پاس کی دنیا کے جو مظاہر ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے دل کی بنیاد پر دین کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے شعوری دین۔ اگر آپ کا موروثی دین دین حق ہے، دین اسلام ہے، تو مرحبا، آپ کو صد صد مبارک۔ لیکن آپ اس کے بعد شعوری طور پر بھی اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھیں، اس دین کے مختلف معاملات کو سمجھیں۔ لیکن المیہ ہے، مقام افسوس ہے کہ مسلمان گھرانوں کے اندر جو لوگ، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر شعوری طور پر اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے، دین کے فہم کے اعتبار سے مستند اور مقوی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ایک مفکر نے بڑی بہترین بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خود کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تھا، مسلمان نام تھا میرا، مسلمان ماحول میں پلا بڑا ہوں، اور مسلمانیت کے رنگ روپ اختیار کی ہے، لیکن میں اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہوں جب میں نے
قرآن کو پڑھا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا، اس کے بعد میں جیسے ازسر نو مسلمان ہوا، تو موروثی مسلمان ہونے کے بعد ضروری ہے کہ ہم ازسر نو مسلمان ہو جائے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اگر موروثی طور پر دین اسلام اختیار کیا تھا، لیکن جس ماحول میں وہ پلے بڑھے، جس ماحول میں وہ آزمائشوں سے نبرد آزما ہوتے گئے، وہ مشرکانہ تھا، ان مشرکانہ مذاہب اور عقائد کے خلاف بھی وہ لڑے اور اپنے حقیقی دین پر وہ شعوری طور بھی قائم رہے۔ یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور سب لوگ لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا، اللہ کو ایک جاننا، یکتا جاننا، اللہ کی قدرت اس کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، اپنے تمام معاملات اسی کے حوالے کرنا، ایسا وطیرہ عمل اختیار کرنا ہمارے لیے زیب تھا، یہ ہم پر سب سے بڑا فضل تھا اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اس فضل سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں اور ایک اللہ کے مقابلے میں مختلف خداؤں کو پوجتے اور پکارتے ہیں، حالانکہ وہ خدا ہمیں کچھ نہیں دیتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ آیت نمبر 39، یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے زندان کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، زبردست بات بولی ہے یہاں پر یوسف علیہ السلام، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں؟ کیا ایک سے زیادہ رب بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو سب پر حاوی و غالب ہے۔ ذرا تم خود سوچو، اگر ان لوگوں کی طرح ہمیں ایک سے زائد لوگوں کی یا ایک سے زائد خداؤں کی پوجا کرنی پڑے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک رہیں گے، صحت و سلامت رہیں گے، یا یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ ایک خدا کی عبادت کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کی کریں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ ذرا خود سوچ دو، اگر ایک غلام ہوتا ہے وہ کیا کسی ایک شخص کی نگرانی میں رہتا ہے، یا اس کے اوپر 10-20 شخص نگرانی کریں تو کس کی وہ سنے گا؟ وہ اپنے معاملات کو کس طریقے سے انجام دے گا؟ آیت نمبر 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء، نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، یعنی کہ تم لوگوں نے خود سے اور تمہارے آبا و اجداد نے خود سے چند اور خداؤں کو بھی مان لیا ہے، اور اب تم بھی ان کو مان لیتے ہو، حالانکہ وہ محض ناموں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہ ہی اتاری ہے اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی سند ہوتی، اگر آپ کسی کی پوجا کرتے ہیں، کوئی عمل اختیار کر لیتے ہو تو اس عمل کے پیچھے کوئی سند ہونی چاہیے نا، تو سند آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ان الحکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ یعنی کہ آپ کو دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر جو تکوینی یا طبعی قوانین ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے، آفتاب ہر روز مشرق سے چڑھتا ہے اور مغرب سے غروب ہوتا ہے، پیڑ پودے، درند پرند، پانی، یہ سب کچھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوا ہے، لیکن تم لوگ اپنے آپ کو کسی اور کو حوالے کر دیتے ہو، فزیکل فینومینا آف نیچر ہو یا تشریحی احکامات ہو، وہ احکامات جن کو امپلیمنٹ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کر ڈالی،
دونوں طرح کے احکامات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور انہی کا بول بالا ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر. امر الا تعبدوا الا اياه, اللہ اس نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو. There is no one deserves کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ. ذالک الدین القیم, دیکھو یہی سیدھا اور سچا اور مستند اور قائم و دائم رہنے والا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. توحید کے اوپر سائنس بھی آج کل دلائل دے رہا ہے. سائنس نے بھی اب مان لیا ہے واقعتاً قرآن نے جو توحید کا نظریہ بیان کیا ہے یہی سچ ہے, یہی عملانے کے لائق ہے اور یہی مستند ہے. لیکن اس انلائٹنمنٹ کے ایج میں بھی ایسے کتنے لوگ ہیں, ایسے کتنے ممالک ہیں جو مشرکانہ اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں خداؤں کو مانتے ہیں. تو سمجھ لیجئے یہ جو شرک کی بیماری ہے یہ اول روز سے ہی رہی ہے اور کبھی بھی اس شرک کی بیماری نے انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ روز آخر تک شرک کی بیماری کثیر تعداد میں لوگوں کے اندر موجود رہے گی. اس کے بعد آیت نمبر 41, یا صاحب السجن, اے میرے زندان کے ساتھیو, اما احدکما, تم میں سے ایک, فیسقی ربہ خمرا, اپنے آقا کو شراب پلائے گا. یعنی کہ تم میں سے جس ایک نے خواب دیکھا اس کے مطابق وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. اس کا مطلب تھا کہ وہ زندان سے رہا ہو جائے گا, جیل سے وہ رہا ہو جائے گا اور واپس اپنے کام پر لگے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب پھر سے پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبْ, اور جو دوسرا ہے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ, اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. یعنی کہ اس سے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. قُضِيَ الْأَمْرُ, دیکھو فیصلہ کر دیا گیا ہے. الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ, اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 42, وَقَالَ لِلَّذِينَ ظَنَّ, اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص کو جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا, أَنَّهُ نَعْجٍ مِّنْهُمَا, کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. اذکرنی عند ربک, وہ جب واپس چلا جائے گا نجات پا کر اپنے آقا کے پاس, اپنے بادشاہ کے پاس, تو وہ اس کے پاس میرا ذکر کرے کہ میں بے گناہ ہوں. یعنی کہ اب اس شخص کو ایسا لگ رہا ہے کہ کان میں سے الگ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جس سے بچنا ہے یہ آف ہیں. اب یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کسی ایک شخص کا نام لیے بغیر, اس کو ایڈریس کیے بغیر بتا دیا کہ ایک کو رہا ہونا ہے, دوسرے کو پھانسی پر لٹکنا ہے. لیکن جس سے رہا ہونا تھا اس سے پھر الگ میں کہا کہ جب تم یہاں سے رہا ہو جاؤ گے تو اپنے آقا سے, اپنے بادشاہ سے کہنا کہ اس طریقے سے ایک بے گناہ شخص جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کی معافی کے لیے, معافی ہم نہیں کہہ سکتے, اس کی رہائی کے لیے کوئی انتظام کرے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, تو اسے بلا رکھا شیطان نے, ذکر ربہ, کہ وہ اپنے آقا سے آپ علیہ السلام کا ذکر کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, تو آپ علیہ السلام رہی جیل میں کئی برس تک. اب ایسا لگتا ہے کہ بھولنے کی بیماری میں بھی شیطان کا عمل دخل ہے, اور بھولنے کے عمل میں بڑے اچھے سے شیطان کا عمل دخل ہے. ہم بھی آئے روز کئی سارے معاملات, کئی ساری باتیں, کئی سارے کام بھول جاتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے وہاں پر اس وقت شیطان کا غلبہ ہوتا ہے ہمارے اوپر, ہم ایک اہم کام کو بھول جاتے ہیں. تو یہی شیطان کا اثر اس جیل کے ساتھی پر بھی پڑا جو وہاں سے رہا ہوگا, اور کئی سال تک اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے. روایات میں آتا ہے کہ 7 سال تک, بعض میں آتا ہے 10 سال, بعض میں آتا ہے 11 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے.
यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज रिवायात के अंदर 17 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में, इसी 17 या 20 या 18 साल की उम्र में वो जेल पहुंचे, और उसके बाद तकरीबन 8 या 10 साल के बाद वो जेल से रिहा हो गए। हो सकता है अगर इस जेल के साथी ने अपने आका से कोई तज़किरा खैर किया होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कबल वक्त रिहाई नसीब हो जाती। इस तरह से ये रुकू हमने आज कंप्लीट कर दिया। बोलने में अगर कोई गलती हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे माफ कर दे, सुनने में अगर कोई चूक हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हमारे दिलों से माफ कर दे। आगे क्या मामला है, आगे क्या मसाइल आएंगे, आगे किस तरीके से इस पर इस्लाम अपनी दावत को आगे बढ़ाएंगे, उससे आप कल के दर्स में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा इब्ता कुरान पाक के साथ मजीद उस्तवार करे, और आप भी हमारे साथ मजीद जुड़ते रहिए इस नेकी के काम में। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।